बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे जिस किताब को मिलकर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान के दीनी मसालिक। और अब तक हमने जो भी दीनी मसालिक इससे पहले पढ़े हैं वो हैं बरेलवी, देवबंदी और अहले अहदीस। और अब हम आज इस रिकॉर्डिंग से आगाज़ करने जा रहे हैं असना अशरी को पढ़ने का, और ये है रिकॉर्डिंग की पार्ट नंबर 25 और पेज नंबर 245 से हम रीडिंग का आगाज़ करेंगे। आइए पढ़ते हैं। पेज 245 पे सिर्फ लिखा हुआ है असना अशरी। उसके बाद नेक्स्ट पेज यानी कि 246 पर लिखा है इब्तिदाई कलमात। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है नवंबर दिसंबर 2009, नवंबर दिसंबर, ये कॉमा के बाद लिखा है 2009 ईस्वी में मौलाना हाफिज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी से लाहौर में उनके मदरसे में मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। आप अहले तशी के मरकज़ी दीनी मदरसे जामिअतुल मुंतज़िर के सरबराह हैं। उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, तफसीर और दीगर उलूम में आपकी मुतअद्दिद कुतुब हैं और आपका शुमार अहले तशी के बुज़ुर्ग उलमा में होता है। 11 दिसंबर 2009 ईस्वी को लाहौर में उनके दफ्तर में उनसे एक इंटरव्यू किया गया जिसे उनकी इजाज़त से रिकॉर्ड कर लिया गया और बाद अज़ां 22 और 25 दिसंबर 2009 को उनसे इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, जिनमें इंटरव्यू का मुसव्वदा उनकी खिदमत में पेश किया गया। उन्होंने उसमें ज़रूरी नोक पलक दुरुस्त फरमाई और इस पर तायीदी दस्तखत कर दिए। लाहौर में उनसे होने वाली मुलाकातों में राक़िब ने अपने मुतालियात और मालूमात की रोशनी में शिया मसलक के बारे में तैयार करदा मुसव्वदा पेश किया गया। उन्होंने इसकी कॉपी मुख्तलिफ उलमा को पेश की, जिनमें मौलाना शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी और डॉक्टर सैयद मोहम्मद नजफ़ी शामिल हैं। इन सब उलमा ने मुसव्वदे के बारे में अपनी आरा दी। हमारे तहरीरी सवालात के मुख्तसर जवाबात मौलाना शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ने भी अरसाल फरमाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है राक़िब की मुतअद्दिद मुलाकातें मौलाना इफ्तिखार हुसैन नकवी अल नजफ़ी से भी हुईं। आप जामिया इमाम खुमैनी, माड़ी इंडस और जामिया खतीजतुल कुबरा के सरबराह हैं। मुतअद्दिद किताबों के मौल्लिफ़ व मुतरज्जिम हैं। नीज़ अहले तशी के मुतअद्दिद मुजल्लात के सरबराह हैं। उनसे एक तफसीली इंटरव्यू किया गया जिसे उनकी इजाज़त से रिकॉर्ड कर लिया गया और बाद अज़ां तहरीरी सूरत में उन्हें पेश किया गया। उन्होंने ज़रूरी इस्लाह के बाद उसकी तायीदी दस्तखत किए। मुसव्वदे की तैयारी में डॉक्टर मोहसिन मुज़फ़्फ़र नकवी की इल्मी आरा से भी इस्तिफ़ादा किया गया है। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन हैं और बहुत सी इल्मी और तहक़ीक़ी कुतुब के मुसन्निफ़ हैं। उनसे एक इंटरव्यू किया गया जिससे पेशे नज़र रिपोर्ट में इस्तिफ़ादा किया गया। इस मुसव्वदे की तैयारी के दौरान में नामवर शिया रहनुमा मौलाना सैयद साजिद अली नकवी से भी मुतअद्दिद मुलाकातें की गईं। उन्होंने हमेशा शफ़क़त और हौसला अफजाई फरमाई, मगर बार बार ख्वाहिश और राब्ते के बावजूद वो इंटरव्यू नहीं दे सके। अलबत्ता उन्होंने मुसव्वदे का मुताला फरमाया और अपनी तौसीक़ इनायत की। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, पेज नंबर 247। लिखा है पेश नज़र मुसव्वदे की तैयारी में जामे अल नजफ़ इस्कर्दू के सरबराह मौलाना शेख मोहम्मद अली तौहीदी और जामिया के वाइस प्रिंसिपल शेख अहमद नूरी का भी ताउन राक़िब को हासिल रहा और उनकी तहरीरी और शफ़ाही शीन फ़ेलिफ़ है छोटी शफ़ाही आरा से इस्तिफ़ादा किया गया। कुतुब कौमा शख्सियात वग़ैरह से मुताल्लिक़ इत्तलात की फ़राहमी में हमें मौलाना सैयद हुसैन आरिफ नकवी का भी ताउन हासिल रहा है। जैसा कि अगले सफ़ात में ज़िक्र आएगा, हमने इस ज़िम्न में उनकी कुतुब से भी इस्तिफ़ादा किया। इस बात की तकमील के बाद इसकी एक कॉपी जामिया अल कौसर इस्लामाबाद के मुदर्रिस मौलाना मलिक आफ्ताब हुसैन जवादी की खिदमत में भी पेश की। उन्होंने इसका बिल इस्तियाब बे अलिफ लाम अलिफ सीन ते ऐन ये अलिफ बे मुताला किया और बाज़ मकामात पर इस्लाह तजवीज़ की जिससे उसमें इस्तिफ़ादा किया गया। और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 248 पर। यहाँ पर हेडिंग है तारुफ़ी उमूर और उसके बाद सब हेडिंग है, ये हिस्सा अव्वल है। यहाँ से हिस्सा अव्वल का आगाज़ हो गया और हिस्सा अव्वल में तारुफ़ी उमूर है। तारुफ़ी उमूर की सब हेडिंग है शियत की इब्तिदा। ये सवाल शियत के हवाले से बहुत अहमियत रखता है कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई और किन वजूहात की बिना पर शियत ने एक मसलक के तौर की सूरत इख्तियार की और तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता हुआ
یہ مسلک آج بھی پورے عالم اسلام میں موجود ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں پاکستان میں اہل تشیع کے بزرگ عالم اور فقی جناب مولانا حافظ سید ریاض حسین نجفی سے یہ سوال پوچھیں اور ان کا نقطہ نظر معلوم کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت الہی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام تک پہنچانے کے قریب آ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے مدینے کی طرف خلق کثیر کی معیت میں مراجعت فرما رہے تھے۔ جلد ہی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک الہی اور آسمانی ہدایت کے سلسلے میں ایک کلیدی تبدیلی رونما ہونے والی تھی۔ اس تبدیلی کو ختم نبوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی اور نبی نے آ کر خدا کا کوئی نیا پیغام نہیں پہنچانا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی کہ آخری پیغمبر خدا تھے۔ اب قیامت تک برگزیدہ سے برگزیدہ ترین بندہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آپ کے ذریعے آئے ہوئے پیغام حق کی پابندی کرنی ہے۔ تاہم خدائی پیغام رسانی کے نبوی طریقے کے بند ہونے کے باوجود بارگاہ ایزدی میں مقام اور منزلت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج کے حصول کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر سے نقل ہوئی ہے، قرآن و اطرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنا متروکہ اور ایک دوسرے سے ناقابل جد بالکل یہ لکھا ہے اقرار دے کر اور ان دونوں سے تمسک کو وسیلہ نجات بتا کر آنے والے دور کے لیے راہ حق کی رہنمائی فرما دی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہ ہوگا مگر خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے قرآن اور میری اطرت علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام رہیں گے۔ امت کے سارے بزرگ جو دنیائے روحانیت میں رسوخ رکھتے ہیں رسوخ رکھتے ہیں اور معرفت و عرفان کے میدان کے شہسوار ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روحانی طور پر آپ کے جانشین امام علی المرتضیٰ ہی ہیں۔ اہل سلوک اسی لیے آپ کو شاہ ولایت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 249 پہ۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی رہبر اور ہادی و مرشد ہونے کے علاوہ امت کی سیاسی امامت یعنی حکمرانی بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی اسلامی سلطنت کی عمارت کے منصب پر جلوہ افروز تھے۔ یہ بات ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات و ارشادات میں عنقریب اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں بتاتے ہوں گے تو فطری طور پر لوگ آپ کے بعد دنیاوی قیامت اور سیاسی امامت کے بارے میں سنجیدگی اور دلچسپی سے سوچتے ہوں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں کہہ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ مدینہ لوٹتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو بروز جمعہ شدید گرمی میں غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قافلوں کو روک کر مجمع عام میں حیرت انگیز طور پر خطاب فرمانے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے غیر معمولی طور پر اونٹوں کے پالانوں کو ممبر تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر اس پر بلند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک مجمع سے ایک سوال کیا اور وہ سوال تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر حق اولیت نہیں رکھتا؟ تو تمام مجمع نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہماری جانوں پر حق اولیت رکھتے ہیں
اور وہ ایسا کیوں نہ کہتے، کیونکہ قرآن پہلے ہی فرما چکا تھا کہ مومنین کی جانوں پر حق اولیت رکھتا ہے، یعنی نبی مومنین کی جانوں پر حق اولیت رکھتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ کی بآواز بلند ہاں کرنے کی دیر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کے مولا ہیں۔ گویا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح علی علیہ السلام بھی مومنین کی جانوں پر حق اولیت رکھتے ہیں۔ مہاجرین و انصار اور دیگر حاضرین کے ایک بڑے طبقے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس اہتمام سے ایک فرمان سنا تو اسے امام علی علیہ السلام کی ہماگیر اور مطلق جانشینی کے حتمی اعلان سے تعبیر کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان سے پہلے اور بعد میں امام علی علیہ السلام کے اتنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 250 پر۔ اب لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو صحابہ رضی اللہ کی ایک بڑی تعداد کو یقین تھا کہ امام علی علیہ السلام کی جانشینی کا مسئلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہے، لیکن جو کچھ رونما ہوا وہ ان کی توقعات کے مطابق نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی جانشینی کے لیے اول تو ایسا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوا جس میں کہ تمام مہاجرین و انصار کی موجودگی میں مسئلے پر سوچ بچار کے بعد شفاف اور منصفانہ فیصلے کی نوبت آتی۔ ثانیاً حضرت علی علیہ السلام اور خاندان پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں مصروف تھے، جبکہ مہاجرین و انصار کی اکثریت غم زدہ اور ملول مسجد نبوی اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ ثقیفہ بنو سعدہ میں سعد ابن عبادہ اتنے بیمار تھے کہ تعزیت کے لیے مسجد نبوی تک بھی نہ آ سکے تھے۔ تفصیلات میں اختلاف کے باوجود اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ قریشی مہاجرین کی بعض نمایاں شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن کو چھوڑ کر ثقیفے کا رخ کیا۔ وہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی جانشینی کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا۔ اس سلسلے میں موجود افراد کے مابین شدید اختلاف پیدا ہوا، لیکن بالآخر ہنگامی طور پر حضرت عمر رضی اللہ کی تجویز پر حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بطور خلیفہ بیعت ہو گئی۔ صحابہ کبار رضی اللہ کی صحابہ کبار کاف بے الف رے رضی اللہ اوپر لکھا ہے کہ ایک قابل ذکر تعداد نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ ان کے پاس دو دلیلیں تھیں، اول یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں امام علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور دوسری یہ کہ مہاجرین و انصار کے اجتماع جس میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم بھی موجود ہوتے اس میں بیعت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، اول یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں امام علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ کہ مہاجرین و انصار کے اجتماع کہ جس میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم بھی موجود ہوتے تب اس میں بیعت کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلی بات ان کی نظر میں اصولی تھی، جبکہ دوسری بات اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کی وکالت کرنے والوں میں سید القرا الف لام قاف رے الف اور اس پہ حمزہ ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ کاف این بے، میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ، رازدان رسول حذیفہ رضی اللہ ابن یمان، اور اس کے بعد لکھا ہے ذوالشہادتین خزیمہ رضی اللہ ابن ثابت انصاری، نقیب رسول اللہ ابو الحیثم التیہانی رضی اللہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ، براء بیر الف اور اس پہ اور حمزہ براء ابن عازب رضی اللہ۔ پھر نیکسٹ نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ، پھر عمار یاسر رضی اللہ، سلمان فارسی رضی اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ، مقداد ابن اسود الکندی،
پھر ہے خالد رضی اللہ ابن سعید ابن العاص الاموی، پھر قومہ میں ہے سہیل رضی اللہ ابن حنیف الانصاری وغیرہ کے علاوہ تمام بنو ہاشم بشمول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس رضی اللہ ابن عبد المطلب اور تمام بنو مطلب بھی شامل تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ان کے نظریات اور تصورات کو درست سمجھنے والے اور ان سے اتفاق کرنے والے مسلمان شیعہ یا شیعان علی کہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے اس گروہ کے افراد گویا شیعہ جماعت کے زمانی اور تاریخی لحاظ سے اولین لوگ تھے۔ آج تک شیعہ مسلمان حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے حق میں وہی دلیلیں مختلف انداز سے دہراتے ہیں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا گروہ نے دی تھی، یعنی فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر امام علی علیہ السلام کی خلافت طے شدہ تھی، اور یہ کہ مہاجرین و انصار کو شفاف اور آزادانہ انتخاب کا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ علی علیہ السلام کا انتخاب کر سکتے۔ ہم آگے پیج 251 پہ لکھا ہے شیعہ اور سنی مسلمانوں کی تمام تاریخیں حدیث کی کتب اور سیر صحابہ رضی اللہ پر لکھی گئی ہیں۔ کتب اور سین یہ رے لکھا ہے صحابہ پر لکھی گئی تصنیفات اس بات پر یک زبان ہیں کہ سقیفے میں انعقاد بیعت کے خلاف احتجاج کرنے میں امام علی علیہ السلام پیش تھے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا موقف بھی امام علی علیہ السلام کے حق میں بہت سخت تھا، تاہم حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بالفعل یعنی ڈیفیکٹو بریکٹ میں لکھا ہے خلافت قائم ہو گئی تھی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو تیسری خلافت اس شرط پر دی جا رہی تھی کہ وہ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کریں گے، تو انہوں نے شیخین کی پیروی کی شرط کو قبول نہ کیا۔ اس سے ان کا نقطہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی جانشینی کے حوالے سے جو کچھ پیش آیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیاسی منصب پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ فائز ہوئے، بعد ازاں حضرت ابوبکر رضی اللہ کی نامزدگی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے سیرت شیخین پر عمل کرنے کی شرط قبول نہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے فیصلے کے مطابق 6 رکنی قریشی شورا کی کثرت رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ منتخب ہوئے۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار کی قیادت میں اہل مدینہ نے حضرت علی علیہ السلام سے اصرار کیا کہ وہ اس منصب کو قبول کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے امت کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف رائے کے اظہار کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے ماقبل کی حکومت کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا، بلکہ امت کے مفاد میں ان سے ہر طرح کا تعاون کیا اور درپیش معاملات میں اسلام کے اعلیٰ اہداف کے لیے فعال کردار ادا کیا۔ لہٰذا ہم علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ اس دور میں شیعان علی کے لیے خود حضرت علی علیہ السلام کا اسوہ ہی نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، اور شیعوں کو حضرت علی علیہ السلام کی پیروی میں ہمیشہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد اور امت اسلامیہ کا مفاد و اتحاد پیش نظر رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم اسی اصول پر عمل پیرا ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیعہ اثنا عشریہ۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 252 پہ آ جائیں گے۔ ابھی ایک لائن یہاں پر پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کے ٹاپک کے حوالے سے لکھا ہے ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ 12 امامی تشیع کیوں؟ ڈاکٹر محسن مظفر نقوی نے کہا کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، گویا 12 کا عدد احادیث میں آیا ہے۔ بعض روایات جن میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ کی بھی روایات ہیں میں ہے کہ ایک لوح مبارک تھی جس میں ائمہ علیہ السلام کے نام کندہ تھے۔ چاہے ان روایات کی استنادی حیثیت
انفرادی طور پر اتنی نہیں ہے، لیکن احادیث کو قبول کرنے میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک موضوع پر یا ایک معاملے پر بہت سی احادیث جمع ہو جائیں جن میں بعض ضعیف کے درجے کی ہوں، بعض حسن کے درجے کی ہوں اور بعض کسی اور درجے کی، تو وہ خود اسے اتنا قوی بنا دیتی ہیں کہ وہ قابل قبول اور مورد عمل قرار پاتا ہے۔ اس سلسلے کی کوئی حدیث بھی موضوع یا گھڑی ہوئی نہیں ہے، حدیث بھی میم واو زواد واو عین ہاں یا گھڑی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ احادیث کا موضوع ہونا اسے قوی نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کے لیے 12 کا عدد نقل ہوا ہے۔ بعض جگہ 12 خلفاء کہا گیا ہے، بعض جگہ ائمہ کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ ہے کہ قریش میں سے 12 امام ہوں گے اور ان کے ہونے تک دین قوی اور باقی رہے گا۔ اس سے بھی 12 امامی تشیع کا استناد ہوتا ہے، الف سین تے نون الف دال ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے منسوب کتاب الفقہ الاکبر، یہ کتاب کا نام ہے، انورٹڈ کاما میں الفقہ الاکبر میں بھی روایت نقل کی گئی ہے۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری نے بڑا زور لگایا ہے اور کہیں نہ کہیں اس 12 کے عدد کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جب تک یہ امت مسلمہ قائم ہے اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس طویل عرصے میں یہ 12 امام پورے ہوں گے۔ ان کی یہ بات حدیث کے ظاہری مدعا اور مفہوم کے مخالف ہے۔ جن لوگوں نے گزر جانے والوں میں ان 12 کے عدد کو کسی طرح سے پورا کیا ہے، ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد کا عرصہ بغیر امام کے ہوگا، جبکہ یہ بات نہ روایتاً درست ہے اور نہ درایتاً درست ہے۔ لہٰذا 12 کا عدد جو روایات میں آتا ہے اس کے لیے تسلسل سے وہی 12 ائمہ ماننے پڑیں گے جو اس معیار پر پورا اتریں کہ جو مرکز ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں، عملی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی، ورنہ اس میں یہی مجبوری آ جاتی ہے کہ اگر ان کا انتخاب ہم پر یا ملا علی قاری پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اپنی طرف سے گنتی پوری کریں گے اور ہم اپنی طرف سے، یوں ان میں سے کسی کی بھی اطاعت لازم قرار نہ پائے گی، جبکہ یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ان 12 کی اطاعت لازم ہوگی، جبکہ وہ منصوص نہ ہوں تو ان کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو منصوص ہے وہی واجب الطاعت بھی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اسماعیلیہ سے امتیاز۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم، کیونکہ یہاں پہ اس کی صرف ایک لائن ہے، ہم پیج 253 پر آ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ شیعوں کی تاریخ میں مختلف گروہ رہے ہیں، جن میں سے عصر حاضر میں 3 گروہ باقی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا گروہ شیعہ اثنا عشریہ کا ہے، دوسرا قابل ذکر گروہ اسماعیلیوں کا ہے، جو مزید 3 گروہوں یعنی آغا خانیہ، بہرا اور دروزیہ میں تقسیم ہے۔ تیسرا گروہ شیعہ زیدیہ کا ہے، جو شمالی یمن میں اکثریت کا حامل ہے۔ پاکستان میں نمایاں تعداد شیعہ اثنا عشریوں کی ہے، لیکن اسماعیلی بھی قابل ذکر تعداد میں ہیں، ان کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔ تاہم ہم یہاں پر مولانا افتخار حسین نجفی کی گفتگو نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں 12 امامی شیعہ اور اسماعیلیہ کے مابین امتیاز بیان کرتے ہوئے کی۔ لکھا ہے کہ ان مسالک میں 2 بنیادی اختلافات ہیں۔ اسماعیلیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بجائے حضرت اسماعیل ابن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو اپنے والد کی زندگی میں ہی رحلت فرما چکے تھے، سے امامت کا سلسلہ چلاتے ہیں اور ان کے ائمہ کی تعداد معین نہیں ہے۔ 12 امامی صرف اہل بیت کے 12 ائمہ مشہورین کی امامت منصوص من اللہ کے قائل ہیں۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے، لیکن گفتگو وہی چل رہی ہے کہ اسماعیلیہ سے دوسرا بڑا اختلاف قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم کی حیثیت پر ہے۔ 12 امامی ظواہر قرآن و سنت کو دیگر مسلمہ
اسلامی مکاتب فکر کی طرح حجت سمجھتے ہیں اور کسی ایسے باطنی معنی کے قائل نہیں جو ظاہر نصوص سے متصادم ہو۔ اس کے برعکس اسماعیلیہ باطنی معنی یا باطنیت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ 12 امامی اور دیگر مسلمہ اسلامی مکاتب فکر باطنیت کی اس لیے سختی سے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اس طرح نصوص اسلامی کھلونا بن جاتی ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے زیدیہ سے امتیاز۔ لکھا ہے مولانا سید افتخار حسین نجفی نے ہمارے سوال کے جواب میں شیعہ اثنا عشریہ کا زیدیہ سے فرق بیان کیا۔ انہوں نے ضمناً بعض اشتراط کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا اثنا عشریہ یا 12 امامی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی اولاد میں سے بالترتیب 9 شخصیات کے منصوص من اللہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور آل ابا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب، خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ان 9 شخصیات کو بھی معصوم سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس زیدیہ امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتے کہ وہ منصوص من اللہ ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ امام علی ابن ابی طالب اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں اور ان کے لیے 4 معصومون یعنی 14 معصوم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ زیدیہ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے بعد اولاد فاطمہ سے مخصوص شرائط رکھنے والے کوئی بھی قیام کرنے والا شخص امام ہے۔ فقہ میں شیعہ مختصات میم خط سواد الف تے مختصات میں امامیہ اور زیدیہ میں اشتراک پایا جاتا ہے، صرف 2 باتوں میں اختلاف ہے۔ اثنا عشریہ نکاح موقت میم و قاف تے کو جائز جبکہ زیدیہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح 12 امامی وضو میں پیروں پر مسح کے قائل ہیں جبکہ زیدیہ دھوتے ہیں۔ نماز میں ہاتھوں کے کھلا رکھنے، نمازوں میں بالجبر بسم اللہ کہنے، بالجہر میں نے غلط پڑھ دیا، وہ بالکل نقطہ ایسا لگا تھا، بالجہر بسم اللہ پڑھنے اور اذان میں حیا علی خیر العمل کہنے، مسح علی الخفین کے ناجائز ہونے، رمضان کی نفلی نمازوں یعنی تراویح کو باجماعت پڑھنے کو بدعت محرمہ سمجھنے، دوران نماز فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے ناجائز ہونے اور نماز جنازہ میں 5 تکبیرات کہنے والی وغیرہ جیسے مختصات شیعہ پر دونوں فقہ متفق ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ کو پڑھنا ہے اور جبکہ پیج ہے 254۔ ہیڈنگ ہے برصغیر پاک و ہند میں تشیع کا پس منظر۔ لکھا ہے برصغیر میں شیعوں کی آمد اور توسیع کے پس منظر کا تاریخی جائزہ لیتے ہوئے مولانا افتخار حسین نقوی النجفی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں تشیع اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام خلافت راشدہ کہلائے جانے والے زمانے میں ہی مسلمانوں نے سندھ کی سرحدوں پر دستک دینا شروع کر دی تھی۔ ان اساکر میں اصحاب و انصار و تابعین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے، جن میں ہمیشہ قابل لحاظ تعداد ان رجحانات کی حامل تھی جو رجحانات مسلکوں کے باضابطہ وجود میں آنے کے بعد تشیع کی بنیاد ٹھہرے۔ یہاں پہ اب اگلے پیراگراف پہ ہم آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کتنا ٹھہر کے آرام سے پڑھ رہی ہوں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ 2 صدی ہجری کے وسط میں جب نفس زکیہ انقلاب برپا کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے تو انہوں نے اپنے فرزند عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن حسن المثنی ابن الحسن السبت ابن علی ابن ابی طالب کو سندھ بھیجا تاکہ وہ انقلاب کے حق میں حمایت حاصل کر سکیں۔ نفس زکیہ کی تحریک کا انجام تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کے فرزند سندھ میں ہی رہے اور ایک دن بغداد کے خلیفہ کے گروہ سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا مزار مبارک کراچی میں ساحل سمندر پر کلفٹن کے مقام پر مرجع خلائق ہے۔ میم رے جیم این
این اور خلائق لام الف حمزہ قاف مرجع خلائق ہے۔ بعد میں جب مسلم فاتحین نے ہندوستان پر اپنے حملوں کا آغاز کیا تو ہم تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس وقت ملتان میں اسماعیلی نظریات کی حامل ایک مسلمان حکومت موجود تھی۔ محمود غزنوی نے اسے گروہی مخالفت کے سبب تاراج کر دیا۔ مسلم فاتحین کے ساتھ ساتھ عرفا صوفیہ نے ہندوستان کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا ہدف بنایا اور کثیر تعداد میں خلق خدا کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ تشیع اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت سے شروع ہوتا ہے اور اہل بیت کی روحانی، علمی، اجتماعی اور سیاسی مرجعیت پر ایمان لانے سے اپنے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ بات تو عرفا اور صوفیہ میں مسلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی المرتضیٰ اور امام حسن و حسین علیہ السلام اور پھر اولاد حسین علیہ السلام میں گزرنے والے ائمہ مشہورین جو ائمہ اثنا عشریہ 12 اماموں میں سے ہیں، انہی سے روحانی فیوز و برکات اور علوم باطنی کا مرکزی دھارا چلا۔ ہندوستان میں مصروف تبلیغ صوفیاء کرام نے اہل بیت علیہ السلام کی روحانی مرجعیت کی بھرپور تشہیر کی۔ ہندوستان میں سلاسل تصوف میں چشتیہ قادریہ سلسلہ سب سے زیادہ وسیع اور مؤثر رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں وارفتگی ان کی خاص پہچان ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جب ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کی داغ بیل پڑ رہی تھی، انہی دنوں صفوی سلطنت صفوی سلطنت کے قیام کی صورت میں ممالک عرب و عجم میں تبدیلی مسلک کا عظیم انقلاب اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا۔ تبدیلی مسلک کے نتیجے میں موجودہ عراق، ایران اور جمہوریہ آذربائیجان میں 12 امامی تشیع کو عددی اکثریت حاصل ہونے سے بڑی تقویت پہنچی۔ اس تبدیلی سے ہندوستان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سب سے پہلے کشمیر میں شیعہ خاندان چک نے حکومت کی، خاندان چے کاف لکھا ہے، چک نے حکومت کی۔ اس حکومت کو بعد میں اکبر بادشاہ نے کشمیر پر قبضہ کر کے ختم کیا۔ ہمایوں کے ایران میں پناہ لینے اور پھر واپسی کے بعد مغلیہ بادشاہت کو اثر نو قائم کرنے سے شیعہ عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ تاریخ میں ہم مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے رؤساء کو شیعہ پاتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے مشہور شیعہ مصنف، مجتہد اور مبلغ قاضی سید نور اللہ شوشتری شین واو شین تے رے چھوٹی شوشتری کو قاضی القضاء کے منصب جلیلہ پر فائز کیا۔ جنوب میں بھی، جسے دکن کے نام سے پکارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شیعہ سلطنتیں قائم ہوئیں۔ مغل بادشاہوں کی بعض بیگمات بھی شیعہ تھیں۔ مغل دور میں تشیع شاہی درباروں سے لے کر کوچہ و بازار میں اپنا وجود بھرپور انداز سے قائم کر چکا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اورنگزیب جیسے ہی مذہبی طور پر سخت سنی بادشاہ کی موت کے بعد جب ان کے 2 بیٹوں میں مغل روایت کے مطابق جنگ چھڑ گئی تو وہ دونوں اعلاناً شیعہ تھے۔ مغل سلطنت کی شکست و ریخت کے بعد کئی ایک نواب شیعہ تھے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی شیعہ سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور اودھ کے نواب گزرے ہیں، جنہوں نے لکھنؤ کو شیعہ مسلم تہذیب کا بہت بڑا مرکز بنایا تھا۔ الغرض برصغیر پاک و ہند میں فرزندان توحید میں اہل سنت اکثریت کے ساتھ ساتھ قابل لحاظ تعداد میں شیعہ مسلمان بھی آباد تھے اور اب بھی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر محسن نقوی نے برصغیر پاک و ہند میں شیعوں کی عالمی روایت کو زیادہ تر لکھنؤ کے پس منظر میں بیان کیا اور کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو پہلے مجتہد اور فقیہ سمجھے جاتے ہیں وہ سید علی رضا ہیں۔ ان کی کتابیں تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کا تذکرہ علماء نے کیا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا زمانہ سید نور اللہ شوشتری سے 50 سال پہلے کا ہے۔ ہم پیج نمبر 256 پر آ گئے۔ 50 سال پہلے کا ہے، گویا عالمگیر سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن ان کی سرگرمیوں کا ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ ہمایوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایران گیا اور جب وہاں سے واپس آیا تو شیعت سے کافی متاثر تھا۔ اس کے بعد عراق و ایران کے علماء کے ہاں آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کے بعد پھر نور اللہ شوشتری کا زمانہ آتا ہے، لیکن ان کا زمانہ شیعہ عقیدے کے مطابق امامت
کے اسبات کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں حدیث و فقہ میں ہمیں کام دکھائی نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں آپ ان کی کتابیں احقاق الحق اور الزام النواسب وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو کام نجف وغیرہ کے شیعہ علمی مراکز میں تفسیر حدیث، اصول فقہ اور فقہ وغیرہ سے متعلق ہو رہا تھا، وہ ہمیں بر صغیر میں اس زمانے میں نظر نہیں آیا۔ خاندان اجتہاد کے بانی غفران مآب سید دلدار علی، جنہیں مجتہد اول فی الہند کہا گیا تھا، ان کے دور میں ہندوستان میں شیعت باقاعدہ ایک مکتب کے طور پر منظم ہونا شروع ہوئی۔ اس دور میں فقہ، حدیث اور کلام وغیرہ پر کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی طرح عوامی سطح پر بھی۔ پھر یہ کہ خوش قسمتی سے انہیں اودھ کی حکومت کی سرپرستی بھی مل گئی، اور یوں سیاسی سرپرستی میں یہ کام آگے چلا۔ پھر بیجاپور اور گولکنڈہ میں شیعہ سلطنتیں تھیں، وہاں بھی تشیع کو تقویت حاصل ہوئی۔ نظام حیدرآباد کے دل میں بھی نرم گوشہ تھا، وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ اس دور میں ہمیں فقہ، حدیث اور تفسیر وغیرہ میں شیعوں کا کام دکھائی دیتا ہے۔ جس زمانے کے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیق کے تراجم قرآن ہیں، اسی عہد بلکہ اس سے چند سال پہلے سید غفران مآب کے بڑے پوتے سید علی نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، ساتھ انہوں نے حاشیہ بھی لکھا۔ مدارس کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہوا، کیونکہ دلدار علی صاحب جب پہلے شخص تھے جو عراق سے یہاں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہاں تبلیغات کا ایک سلسلہ شروع کیا، نماز جمعہ قائم کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکاتب کی بنیاد بھی رکھی۔ جہاں پر جمعہ ہوتا تھا وہاں پر درس بھی ہوتا تھا۔ آج سے 40-50 سال پہلے تک بر صغیر میں علماء کے جو سلسلے تھے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ خاندان اجتہاد کے شاگرد تھے۔ اب ہم یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کا سلسلے کو روکتے ہیں اور پیج 256 پر، اور انشاءاللہ اس سے آگے جو ہیڈنگ ہے فقہ جعفری کی اصطلاح، اس کو ہم اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔